अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ है इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब फ्रॉम यूएसए। चेयरमैन है ह्यूमन इनोवेशन फाउंडेशन के, साइकोथेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेसिकली चीफ साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में। तकरीबन 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ये लेक्चर्स देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और एक बेहतरीन आउट स्टैंडर्ड एजुकेशनिस्ट हैं। आज सर से हम बात करेंगे कि सर क्वालिटी एजुकेशन एश्योरेंस के बारे में आप हमें बताइएगा। सर से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत से एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, खास तौर पे क्वालिटी इंश्योरेंस एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन रहती है, लेकिन सर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, सभी के सभी एजुकेशनिस्ट कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना और ख़ास तौर पर क्वालिटी एजुकेशन एश्योरेंस के बारे में मालूमात फराहम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो सर मैं आपसे रहनुमाई रहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को किस तरह मुनज़्ज़म बनाया जा सकता है और एक्चुअली क्वालिटी इंश्योरेंस एजुकेशन होती क्या है सर? देखें ब्रदर, इससे पहले कि मैं ये बात स्टार्ट करूं, थोड़ा सी मैं करेक्शन कर दूं कि आई एम नॉट द चीफ साइकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो अर्थक्वेक का हुआ था तो उसके दौर में मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त मैं ये चीफ साइकोलॉजिस्ट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑल द पीपल इन पाकिस्तान था, सो दैट इट शुड बी करेक्टेड, पीपल मे नॉट मिसअंडरस्टैंड कि हम अपना आपको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, जो आज आपका टॉपिक है ना, ये आपने ऊपर से पकड़ा है, मुझे इसकी बेस की तरफ आना होगा। ये जो आपने एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर वेस्ट में भी इसकी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं एजुकेशन की, और ये देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन है क्या वो अश्योर कर रहा है क्वालिटी के साथ हमारी मार्केट को मिलने के लिए, यानी कि हमारा इल्म उस शख्स के जो है वो क्या मार्केट में वैल्यूएबल है और हम उसकी मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि मकसद ये हो कि उस शख्स का भी क्वालिटी हो और वो क्वालिटी डिलीवर करे एजुकेशन के ज़रिए। तो बेसिकली तो इसका ये नुक्ता आगाज़ है जो कि आपकी डेफिनेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा, आपने ये टची क्वेश्चन लिया है, ये मेरे लिए इसलिए अहम है कि इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान में इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि व्हाट शुड बी द एजुकेशन, एजुकेशन है क्या, इसके मरक़ात क्या हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर ये है क्या ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होनी है, मेंटल फंक्शनिंग स्किल्स भी डेवलप होनी है, और उसके बाद वो एक इस्लामी नुक्ता निगाह से भी मुझे देखना है कि खुदा ताला ने क्या फरमाया कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो इसी एजुकेशन के लिए बनाया। और पहला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो यानी कि ये पढ़ना और सीखना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम। में ये बताऊंगा इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है कि एजुकेशन जब आप हासिल करें उसको अप्लाई कैसे करें, और ये भी बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आलम और जाहिल आदमी के दरमियान। तो आलम और जाहिल का मकसद ये है कि इल्म वो अमल में लेकर आए, ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो मैं जी आलिम हो गया। दैट्स द रीजन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन मुल्ला दिस एंड दैट। फिर इसमें मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो इसको डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट, पब्लिक, मदरसाज, कैडेट कॉलेज, इनमें क्या डिफरेंसेस है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कैरिकुलम, क्या कैरिकुलम उस नीड को पूरा कर रहा है जो कि हमें ज़रूरत है इस मुल्क की। इन अदर वर्ड, मेरा ये भी इसमें मकसद होगा, ये आम आदमी के लिए भी है और टॉप मैन के लिए। आम आदमी के लिए क्या, एक पाकिस्तानी उसमें वो सिविक सेंस पैदा हुई है कि वो उसको अप्लाई करे। सिर्फ ये तो नहीं कि मैं पाकिस्तानी, मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, क्या ही इज डिलीवरिंग दैट थिंग टू द कम्युनिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, और अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। क्या वो सिर्फ ये है कि मैं कमाऊं और ये पैसा बनाऊं, और क्या एजुकेशन
فار دا سیک آف ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن فار دا سیک آف بزنس ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹچی کوشچن آپ نے کیا اسے دکھتی رکھ رکھی ہے, کیونکہ ریزن یہ ہے کہ کرونا کے بعد یہ چیز اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ایجوکیشن میں کر رہے ہیں, کیا اس طریقے سے امتحان ہو رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وی ول گو ڈسکس اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی یہ ضرور بتائیے گا کہ ایک کوالٹی انسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے. ہاں دیکھیں, کوالٹی انسٹیٹیوشن جو ہوگا, یہ پھر میں نے کوالٹی جب انسٹیٹیوشن کا نام لیا ہے نا آپ نے, تو مجھے 3-4 کمپوننٹ ذہن میں رکھنے پڑنے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے, اس کا کریکولم کیا ہے, کون پڑھانے والا ہے, کون پڑھنے والا ہے, اور اس کوالٹی کو کرنے کے لیے آپ کا ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام کمپوننٹ ہیں, دیز آر انٹر کنیکٹڈ. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیم وداؤٹ تربیت میں اسے کوئی معنی نہیں دیتا. بھائی تعلیم ہے, آپ روبوٹ کو بھی پڑھا سکتے ہیں, طوطے کو بھی پڑھا سکتے ہیں, وداؤٹ تربیت کہ اس کے اندر ایک چینج آئے, اس کا سسٹم, اس کی تھنکنگ پیٹرن, اس کی ہیبٹ پیٹرن, اس کے شعور اور لاشعور میں ایک انوویشن ہو, وہ ایک انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو. تو جب آپ تعلیم کہہ رہے ہیں تو تعلیم کو آپ ذرا تھوڑا سا بڑھا لیجئے, تعلیم و تربیت. یہاں میں اس پر یعنی کہ مجھے آپ کی بات کی سر سمجھ آ گئی کہ فرسٹ آف آل تو اس کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ ضروری ہو. سیکنڈلی کریٹو مائنڈ بنانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو, کریٹیوٹی بیسڈ جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ضروری ہیں, تبھی جا کے جو ہے وہ ایک کوالٹی. دیکھیں جس وقت آپ اس تعلیم کی طرف آئیں گے تو آپ کا یہ سوال جو ہے وہاں سے منسلک ہو کے آگے کی طرف چلیں گے. اس میں یہ آئے گا کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو بچے کو تعلیم دے رہے ہیں, ہماری جو تربیت ہو رہی ہے, کیا وہ تعلیم کا اس کیٹیگری پر آتا ہے جس پر کہ ہم بات چیت شروع کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا, اسکول میں داخل کر دو, اس کے بعد سمجھتے ہیں ہمارے سر سے بلا نکل گئی. اس کے بعد ٹیچر صاحب آتے ہیں, وہ ایک مخصوص سن صفر کا ایک کیریکولم ہوتا ہے, اس کو لے کر چلتے ہیں, رٹواتے چلے جاتے ہیں. نمبر 3, جس وقت ان کا امتحان ہوتا ہے تو اس کے اتنے شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہیں کہ اس کو پاس کرنے کے لیے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں تو ہو جاتا ہے کام. آپ تو سب کچھ چل رہا ہے, میں ایسا ایسا چلوں گا کیونکہ یہ بڑا لمبا سسٹم ہے تو مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا. آپ پلیز نوٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے یہاں بہت سوالات اٹھیں گے اور بہت سے لوگ کریں گے, آپ کے ذہن میں آئیں گے سوالات. یس سر, یس سر. ہاں, تاکہ میں یہ نہ ہو نا کہ میں اصل جو ڈائریکشن اس سے ادھر ادھر چلا جاؤں. میری ٹرائی یہ ہوگا کہ آئی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دا پوائنٹ. میں نے بھی کچھ تھوڑا سا سوچا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے, 1-2 پوائنٹ میرے بھی ذہن میں آئے تھے. اچھا, یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں نا, اب اس میں آئے گا کہ مروجہ سسٹم جو ہے پڑھائی کا وہ کیا ہے. نمبر 1, آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اچھی جو تعلیم ہوتا ہے 2 وے کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ ایک طرف سے پاس آن کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے اندر بیٹھی ہے چیز کہ نہیں. نمبر 2, آپ نے اس کو جو ججمنٹ کرنا یہ ہے کہ اس کو اس قسم کا عمل یا اس قسم کی ایکٹیویٹی دیں جس سے پتہ چلے اسے کہ وہ جو میں نے پڑھا تھا وہ پریکٹیکلی ہو گیا ہے. لہٰذا ان ادر ورڈ آپ یہ سمجھ جائیں گے یہاں رٹا لگانا اور ایک تعلیم حاصل کرنے میں کیا ڈفرینس آ رہا ہے. پڑھانے کا طریقہ کار, جو پڑھانے والا ہے وہ کیا اس میں انوالو ہے کہ نہیں, کہ وہ آیا بھاگم بھاگ آیا پڑھایا اور بھاگ رہا ہے کہ میں نے ٹیوشنیں جا کے پڑھانی ہے. اور یہی یہاں سے سب ڈفرینس پیدا ہو جائے گا کہ پبلک اسکول میں کیا ہو رہا ہے, مدرسہ میں کیا ہو رہا ہے اور پرائیویٹ میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہوں پرائیویٹ والے کو اسپیشل دماغ لے کر تو نہیں پیچھے سے آئے, وہ ہماری طرح انسان ہے, بٹ دے آر انوویٹ ہوتے ہیں, اس کو پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو مروجہ سسٹم ہے وہ ایک ڈیوٹی پوری کی, کوئی آتا نہیں آتا. مقصد یہ ہے پڑھانا نہیں, کمپریہینڈ کرانا ہے. لفظ استعمال میرا سنیے, کہ اس کے اندر کمپریہینڈ ہو کہ وہ اس کو پریکٹیکلی کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اس کو میں تعلیم کروں گا, ورنہ یہ تعلیم ڈگریاں یوز لیس ہیں اس حساب سے. دیئرفور ریزن یہ ہے کہ جب یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تو بچے جو ہیں کیوریوسٹی کے تحت کوئی غلط طریقے میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو شارٹ کٹ ٹیکنیک ہے, یاد کیا, باقی وہ ٹائم تمام غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں کرتے ہیں. نمبر 2, پڑھانے کے علاوہ اس کے اندر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے.
تبھی اس کی پرسنالٹی میں چینج آئے گی. کیوں؟ جب آپ اس کو کریں گے کھڑے ہو کے بیٹا اس کو بتاؤ, کوشچن ایبرپٹ کریں گے, اس کو کہیں گے یہ کام کرو, تو وہ آپ کے سامنے کرے گا, اس کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی, اس کو کھڑا ہوگا, اس کو فیس کرنے کی عادت پڑے گی, تو وہ یہ اسے پتا ہوگا آئی کین بی کراس کوشچن ایٹ اینی ٹائم. یا کراس کوشچننگ نہیں ہوتی, اس کے فیڈ بیک نہیں لیا جاتا, یہ ون وے کہانی چلی جا رہی. آپ کو کیا پتا کہ آپ اس کو کہتے ہیں 2 تو وہ 2 کی طرف 2 جمع 2 4 کہہ رہا ہے کہ 4 روٹیاں, پھر ابا جی, پھر یہ وہ, کہیں اس کا دماغ اور چلا گیا. دیکھیں نا, برین کی بھی آپ نے آرگنائزیشن کرنی ہے. تعلیم میں آپ کے پاس سائیکی ہے, اس روح کو پالش کرنا ہے, اس کو ڈائریکشن دینی ہے, پھر اس کو اندر انوویشن چینج کرنا ہے, کو اپنی ایک شخصیت میں آئے. تعلیم کا مقصد یہ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ انوویٹڈ ہونا چاہیے. بالکل جی. نہیں, اس کے ساتھ وہ سیلف اویئرنیس بھی تو پیدا کرے نا سر. یہ سیلف اویئرنیس نہیں پیدا کرتے, سیلف ریسپانسبلٹی نہیں پیدا کرتے, سیلف آئیڈینٹی نہیں پیدا کرتے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی تو وہ پتا کہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, دے آر سرونٹ لائک. پھر آگے آپ کے جاب بھی اسی طرح مل جاتے ہیں, تو ریزلٹنٹلی وہ ایک ڈپینڈنسی شارٹ کٹ ٹیکنیکس, بڑے کو خوش کرنے کے ٹیکنیک, یہیں سے کرپشن اور غلط قسم کے طریقے کار پیدا ہوتے ہیں. کہ پرسنالٹی کیا ہوتا ہے, کھاؤ پیو اور اس کے بعد موٹے تازے ہو جاؤ اور آپ کو ڈگری مل جائے گی جو کہ, تو دس از ناٹ کال دا ایجوکیشن. پھر اس کے بعد اس کے مختلف جو میں نے ادارے آپ کو بتائے ہیں, ہر ایک کے اپنا اپنا سسٹم ہے. وہ کہہ رہا ہے ایجوکیشن وہ ایک ہی ہے, کیریکولم ایک ہی ہے, لیکن پرسنالٹی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. ایک ماجا گاما سٹائل پرسنالٹی ہے, ایک بابو ٹائپ پرسنالٹی ہے, ایک سی ایس ایس انہوں نے افیسر نے, ایک آرمی افیسر اس نے نکلنا ہے. دس از دا ماحول, institution and the parent, these are the most important thing. اور موجودہ دور میں ایک ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو ان سب کو سپرسیڈ کر رہی ہے, that is called media. میڈیا نے وہ ایک قسم کے پورے پبلک کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. اگر وہ اس کو صحیح معنی میں نہیں پڑھا رہا یا غلط ڈیٹا دیتا ہے, ریومر دیتا ہے, کنفیوژن کریٹ کرتا ہے, اینگزائٹی کریٹ کرتا ہے, یعنی کہ ہر روز شام کو یہ تماشا لگا ہوتا ہے, بریکنگ نیوز, یعنی کہ ان پڑھ لوگ اندر سے کمزور, ان کو ایسے ہلچل مچائے رکھتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. میڈیا کو اس میں اس کے ساتھ ساتھ سر جو متوسط طبقہ ہے اس کو بھی تو کمپلیکس کا شکار کر رہا ہے. بلا شبہ. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ اس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں جو آپ اس قسم کے ایڈ دیتے ہیں کہ جو ہے نا غریب, ان کو اور ڈپریشن ہے, جو میڈل کلاس اور کہتے ہیں یار ہم اگلے کلاس میں کیسے جائیں, وہ پھر ٹیکنیک اور میتھ کر, یار میرے گھر میں ایسی ہونا چاہیے, فلان چیز بھی ہے. یعنی کہ they do not give them this insight کہ یہ تمام فلمائی ہوئی چیزیں ہیں, ایک قسم کمرشل سسٹم ہے, اس کے پیچھے ریئلٹی نہیں ہے. لوگ اس کو جب فالو کرتے ہیں تو اسی طریقے سے محبتیں چل پڑتی ہیں ٹین ایج میں. وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے, وہ لڑکیوں کو پتہ, لڑکوں کو وہ اب دور ختم ہو گیا کہ ہم اسلام میں ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. یہ پورا ویسٹ کا جو کلچر ہے یہاں آپ کے آ چکا ہے. ہیو یو پریپیئرڈ یور ان سیلف کہ آپ نے اس کو اپنا اس قسم کا ایجوکیشن یا اس قسم کی پاور پیدا کی ہے ایمان کی, یا وہ سن لے لیکن اس پر اثر نہ ہو. کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ماڈل ایسے ہیں. ماں باپ جو کہیں گے بیٹا غلط نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, سب سے بہترین وہ جھوٹ سامنے بول رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو یعنی کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. مطلب کوئی آیا ہے تو آپ اس کو بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, پھر آپ کو مینٹین کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے زندگی سادگی سے کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے, سب کوئی ہونے کے باوجود بے سکون. سر میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو منظم کیسے بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کے لیے تو ہم لمبی یہ بات چیت ذرا چلے گی, کیونکہ جب ہم ان چیزوں کے اندر چلیں گے تو اس میں 3 چیزیں ہیں جو آپ کو زیر خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1, بچوں کو یعنی کہ منظم ادارہ تبھی بنے گا جب اس کے پڑھانے والے منظم ہوں گے, اس کے بعد ہیومن نیچر کا پتہ ہوگا, بچوں کی سائیکالوجی کا پتہ ہوگا, پڑھانے کے طریقے آتے ہوں گے, دے کنسنٹریٹ آن اٹ, اور وہ ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. وہ باغ نہ جائیں, اس کا جو سپروائزر ہو دے شوڈ چیک, دے شوڈ سی دیم, اور پھر ان کے سامنے اسائنمنٹ ہو, کریکولر ایکسپیریمنٹی, ایکسٹرا کریکولر ایکسپیریمنٹی. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشن کو بہتر بنانا تو اس کا جو ٹاپ مین ہو, ہی شوڈ بی اویئر واٹ از دا نیڈ, نیشنل نیڈس آف دا کنٹری. یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے, کریکولم کس قسم کا ہونا چاہیے, اپلائیڈ ان نیچر,
نمبر 2 کیا اس کے اندر بچوں میں چینج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کہ صرف آپ نمبر کوانٹٹی بڑھا رہے ہیں, آپ کوالٹی پر زور نہیں دیتے. یہ جو ہوتا ہے نا ایشورنس, کوالٹی ایشورنس, وہ کوالٹی پر زور دیتا ہے, کوانٹٹی کی طرف نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے اس میں ریفائنڈ چیزیں نکلیں, اچھی سی نکلیں, یعنی کہ دے شوڈ بی اے لیڈر, ناٹ جسٹ یس مین یس مین. تو کہنے کا مطلب یہ بڑا لمبا چوڑا ہمارا یہ سلسلہ ہے. اس میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی, اگنورینٹ اور با-علم میں یہ فرق ہے. قرآن شریف میں ذکر آیا کہ اگنورینٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم بتا دیا جائے پھر بھی اس کو سمجھ نہ آئے, مین اس کے اندر کی عقل نہیں کھلی. تو آپ اس میں اندر داخل ہو کر اس کے اندر کا دماغ کھولیں, اس میں انسائٹ پیدا کریں, اس اشرف المخلوقات کی کوالٹی پیدا کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ماڈل دیں. ماڈل تو آپ دیتے نہیں, ماڈل دیں آپ ویسٹ کے اور امید یہ کریں وہ جس میں پچھلی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی, ٹماٹر آپ لگائیں تو کہیں جی اس میں سے ایپل نکلیں گے. وہ کس طرح نکل سکتے ہیں؟ یعنی کہ یو آر جسٹ فالوئنگ دا ویسٹ. ویسٹ کا میں آپ کو بتا دوں, اٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. ان میں بہت سی کوالٹی بھی ہیں. اگلے سلسلے میں ہم بتائیں گے کہ مختلف سسٹم آپ میں جو چل رہے ہیں. برٹش سسٹم کیا ہے, امریکن سسٹم کا, امریکن سسٹم کی کوالٹیز کیا ہیں, برٹش سسٹم کی کمزوریاں کیا ہیں. پھر اس کے بعد وہ امریکن سسٹم بھی اب وہ اس چیز سے ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے. وہاں آپ ریسرچ جی کے لیے بالکل پیسے نہیں سر, مل سکتے. میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھایا جاتا ہے. ہاں تو ایکچوئل تو ہمارا جو کرائٹیریا ہے, جس ایٹماسفیئر کے تحت ہمارے بچے پریکٹیکل لائف میں چلتے ہیں, کیا یہ سلیبس ان کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں, یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ان کا سلیبس اڈاپٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ذرا گہرا سوال ہے. اس میں ذرا یہ ذہن میں رکھیے, آپ کے اندر بغیر پڑھے ہوئے حق بہو جیسے بھی لوگ ہیں. سنیں یہ کتاباں پڑھ یہ دیکھیں, سنیں کیا کریں, یس سر. دیکھیں کہ آپ کے پاس بڑی چیزیں ہیں, لیکن کتابیں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں جب تک اندر کوئی آپ کے فرق نہیں ہوا. یہ کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں تھے, بٹ they were knowing what is the human nature. وہ کہا یہ دیکھیں ان چیزوں کے اندر کتنی سموئی ہیومن نیچر کا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے رچ مٹیریل پڑا ہوا ہے, چیزیں ہیں. آپ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا. I'm sorry, ایگزامپل ایسے ہی آگے, میں معافی چاہتا ہوں کہ نہ آپ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. اس کی کاپی میں چلے جا رہے ہیں, وہ اپنے پیک پر جا کر ڈیٹیوریٹ ہو رہے ہیں. وہاں پر وہ ہیومن ویلیوز ہی ختم ہو گئے ہیں, فیملی سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے, اور وہاں پیسے کی خاطر بڑے بڑے وہ اسکینڈل چل رہے ہیں. اور آپ اس کا نہیں جی ہم تو ویسٹرن میں جائیں گے, اور ان کے اندر ریسرچ کے لیے پیسے اب نہیں دیتے. پہلے ان کا یہ ہوتا تھا کہ پوری قوم کے لیے ریسرچ نمبر 1 تھا. تو میری عرض ہے آپ کے یہاں ریسرچ بھی ہونی چاہیے, اچھی چیزیں لیں, پرانی کے ساتھ مکس اپ کریں اور اپنے کلچر کے حساب سے کریں. بیکاز اگر آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں امریکن سسٹم کے ساتھ, برٹش سسٹم کے ساتھ, تو ہی از ناٹ ان بریٹن. وی شوڈ گیو دیم نالج. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے اس جو برین ہے اس میں چینج لانی ہے. رب زدنی علما, تو علم جو ہو نا اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اس سر, کو کنٹینیو کریں. تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے کیونکہ یہ کافی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. میں پروگرام کا ٹائم چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا لاسٹ میسج یہ ہے, دے نیڈ ناٹ ٹو وری. پہلے اپنے من میں جائیں, اپنے آپ کو اندر سے اصلاح کریں. جہاں پر ایجوکیشن نے جانا ہے اس کو کھولیں. اگر اندر آپ نے پردہ کر دیا تو جتنا پانی ڈالیں گے گلاس میں نہیں جائے گا. اپنے آپ کو اندر سے کھولیں اور کھل کر سوال جواب کریں. بچوں میں عادت ڈالیں کہ دے میں کوشچن آنسر. نمبر 2, پیرنٹ صرف پیدا ہی نہ کرتے جائیں, دے شوڈ انوالو ود دیم. گپ شپ لگائیں, باہر لے جائیں, پریکٹیکل چیز کے ایکسپوجر کرائیں. پھر ان سے پوچھیں بیٹا ہم نے کیا دیکھا تھا, وہ اس کی آبزرویشن تیز کریں. اس کی آبزرویشن تیز کرنے کے بعد اس کو اپلیکیشن کی طرف لگائیں. جو کیا تھا بیٹا میں نے یہ کیا تھا ذرا کر کے دکھاؤ نا, یعنی کہ اور پھر غلطی ہو کہ کوئی نہیں یار میرے سے بھی ایسی غلطی ہو, ان کو دبائیں نا, ان سے اگلوائیں, ان کو ایک پھول کی طرح کھلائیں, انوویشن کریں. ان کی جو اصل میں اللہ نے جس روح کے لیے پیدا کیا ہے اس کی اس اندر خوبیاں پیدا کریں. یہ آپ کے اندر ہے, اس کے لیے کہیں سے باہر سے برانڈ نہیں لینا پڑے گا, کوئی کریکولم کی ضرورت نہیں ہے. پہلے من عرف نفسہ والی بات ہو, پہلے اپنے آپ کو سمجھیں, آپس میں انڈرسٹینڈ کریں, تھوڑا تھوڑا دیں, ان سے
عمل کروائیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ٹیچرز آپ یار یہ بزنس ختم کر دو, ان میں انوالو ہو. کرونا کے بعد جو جاب از ویری امپورٹنٹ. ان کی پرسنالٹی میں کوئی چینج نہیں آئی. یہ صرف آپ امتحان لے لیں گے, کاغذ دے دیں گے اپنی کلاس میں. تو پلیز برنگ اے چینج ود ان دا پرسن. اس کے اندر وہ صلاحیت پہ اشرف المخلوقات کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کی ہیں. پھر اس کو ایسا لیں, پھر اسے پوچھیں بیٹا تم کرنا کیا چاہتے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ دباتے جائیں وہ کچھ کرنا چاہتے. میرے پاس سارے کیسز آتے ہیں. میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ آئی ہیو ایکسپوزڈ ٹو سو مینی پیپل. تو ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف, کمیونیکیٹ, انڈرسٹینڈ ادر. ایجوکیشن کی پہلی بنیاد یہ ہے. پھر جتنی اس میں کیپیسٹی اس کو نالج دیتے جائیں, اس کا پریکٹیکلی کریں, پریکٹیکل ضرور کریں, ریسرچ ضرور کریں, ایکسپوجر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زیادہ زور دیں. اگر پرسنالٹی اچھی ہے تو چاہے وہ ان پڑھ ہے وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بات بولے شاہ صاحب نے, وہ پی ایچ ڈی تو نہیں تھے نا, مطلب دے ہیو این ارج, اندر سے سچا بنے تو پھر آپ کو ریسیو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ میں مدد کرے گا. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت کم وقت میں بہت کچھ بتا دیا, بہت زیادہ ڈیلیور کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے کے لیے, انڈرسٹینڈ کرنے والے کے لیے, گین کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ دے دیا ہے وہ بہت ہے. اگر انسان اسی کلی اور فارمولے کے تحت اپنی زندگی گزارے تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ کوالٹی ایجوکیشن انشورنس مہیا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام امریکہ, جو کہ ایک ایکسیلنٹ ایجوکیشنسٹ ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے ٹپس دی, بہت اچھے فارمولے دیے. انہی الفاظ کے ساتھ آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.